बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम तो आपसे कई दिन से अर्ज़ कर ही रहे थे और अब आप देखिए अंदर से गवाहियाँ आ रही हैं, वाज़े तौर पर बताया जा रहा है कि क्या होने वाला है। अब आप देखिए कि वो लोग जो इस सिस्टम के अंदर के लोगों को जानते हैं, इनसे मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं, सराहते हैं इनकी बातों को, वो लोग जो सिस्टम के अंदर हैं, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चाहे नून लीग है, हत्ता कि इस्टेब्लिशमेंट है, सबके साथ बराह रास्त राबते, उनकी मीटिंग्स में जाना और जलसे जुलूस तो अलग बात रह जाती है, यानी उनकी जो अहम तरीन मीटिंग्स होती हैं, मुशावरती मीटिंग्स होती हैं, उन तक में बैठना, उनसे बराह रास्त ताल्लुक़ होना, घर तक आना जाना, ये सब कुछ है। तो जब वो इस तरह की बात कहेंगे, लिख कर कहेंगे, तो फिर आप सोचिए क्या हालत हो चुकी है। भारी दिल के साथ लिख रहा हूं कि अगरचे हुकूमत इस वक्त अपने उरूज के निस्फ़ुन निहार पर है, बज़ाहिर सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर इस उरूज के बाद जुलाई से इसका ज़वाल की तरफ सफ़र शुरू हो जाएगा। सुहेल वड़ाइच साहब लिख रहे हैं जुलाई से इसके ज़वाल का सफ़र शुरू हो जाएगा। फिर लिखते हैं एक टॉप माहिर मईशत के मुताबिक इस बजट के बाद या तो हुकूमत को खुद को तब्दील करना पड़ेगा या फिर घर जाना पड़ेगा, या तब्दील करेंगे या घर जाएंगे। अच्छा, तब्दीली की बातें बहुत हो रही हैं, काबीना में बड़ी तब्दीली होने वाली है, बड़ा कुछ होने वाला है। अब माहिर मईशत टॉप के उन्होंने बता दिया, वो ज़ाहिर मईशत को देख रहे हैं। Either it has to change or to go home, दो ही रास्ते हैं, या तो बहुत कुछ बदल जाएगा या फिर इनको घर जाना होगा। दूसरी बड़ी वजह सियासी है कि हुकूमत बयानियां दे सकी है, ना ग्रास रूट लेवल पर सियासी हैसियत बना सकी है। ये देख रहे हैं ना गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, हर जगह इनको सपोर्ट चाहिए, हर जगह इनको सपोर्ट चाहिए, तो इनके पल्ले कुछ भी नहीं, आवाम तो है नहीं, तो कितना इनको सपोर्ट किया जाए अवाम की मंशा के खिलाफ। अब एक तो मईशत वजह है, दूसरी एक जी सियासी है, ना इनका कोई बयानी है जिस पर रिबिल्ड कर सकें। ओ जी हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, फारिग। हम जी महंगाई ख़त्म करने आ रहे हैं, महंगाई ख़त्म करने आए थे, बयानिया नहीं बन सका, सबसे ज़्यादा तारीख की महंगाई इन्होंने कर दी। हम तजर्बाकार हैं, हम ठीक कर देंगे, फारिग। और ये कि जी लोग हमारे साथ हैं, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं इनके पल्ले। अच्छा, अब कंपेयर किया जाता है अगर खान को, तो मईशत भी उसके दौर में इनसे बहुत बेहतर थी हर लिहाज से, और अवामी मकबूलियत देख लीजिए थी, कम ज़रूर हो गई थी, और जैसे ही उसको हटाया गया तो कहाँ से कहाँ काम चला गया। तो अब इनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ गए हैं। बेरोज़गारी मुसलसल बढ़ रही है, बेरोज़गारी मुसलसल बढ़ रही हो, तेल की कीमतें चढ़ रही हों, ना सरमायाकारी आ रही हो, ना कोई मनसूबाबंदी सामने आ रही हो, तो हवाएं रुख बदलने लगती हैं। अब ये कुछ तो पता चल रहा है ना इनको कि जब ये सब कुछ हो रहा है तो फिर हमारे रुख बदलने लगती हैं। हुकूमती चिरागों में रोशनी नहीं रहती, बेजान लाशों को उठाकर कौन ज़्यादा दूर तक चल सकता है। अब ये बेजान लाशें, ये बहुत अहम है, बेजान लाशें हैं जो कुछ नहीं कर सकती, और उनको उठाओ तो इतनी भारी हो जाती हैं। अब उनको लेकर चला जा रहा है, चला जा रहा है, तो ज़्यादा दूर तक तो नहीं जाया जा सकता। तो लिहाजा जुलाई के बाद ज़वाल का आगाज़ बताया जा रहा है। और इनके अपने, यकीन करें, इनके अपने सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जी आप जब हुकूमत की कोई तारीफ़ करते हैं, वो संदेला साहब के बारे में लिख रहे हैं कि आप खुद नीचे कमेंट्स तो देख लें कि जब आप तारीफ़ करते हैं अपनी हुकूमत की कि नून लीग बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, तो आप नीचे देख रहे हैं आपके अपने फॉलोअर्स क्या लिख रहे हैं। वहाँ पर गालियाँ तक देने लगे हैं लोग, और बर्दाश्त नहीं कर रहे कि जी हम नून लीगी हैं और हम तंग आ गए हैं और कोई तारीफ़ ना करे इस गवर्नमेंट की, किसी तरह से जनाब नून लीग की तारीफ़ ना की जाए, ये हाल हो गया है। ऐसे तो नहीं कायद, फिर दोबारा लॉन्चिंग की एक हल्की सी कोशिश हुई गिलगित बल्तिस्तान में, और उसके बाद सीधा बाहर जाना पड़ा, उनको शटअप कॉल भी दे दी गई कि आप क्या किससे छेड़कर बैठ जाते हैं। ये तो हाल हो गया है, ये तो वक़्त बन चुकी है मौजूदा निज़ाम की। फिर आप देखिए इसहाक डार साहब बड़े एक्टिव नज़र आते थे, सारा दिन फ़ोन कॉल्स करते थे, दफ्तर आते थे बतौर वज़ीर ख़ारजा, इधर जा उधर जा, आनियाँ जानियाँ, आहा। एक महीने से बिल्कुल खामोश, मंजर से गायब। खैर मंजर से तो अब मियाँ साहब भी फ़िलहाल गायब हो गए हैं, मरीम नवाज़ साहब अभी नज़र नहीं आ रही। उनके बारे में आखिरी जो खबर थी वो उनकी बीमारी की ही थी, और यही कि उनकी कोई मेजर सर्जरी हुई है। उसके बाद से आप देखिए ना कोई बयान है, ना कोई तस्वीर, ना कोई मीटिंग, कुछ भी सामने नहीं आ रहा। तो एक पुरस्कार सी वहाँ पर भी खामोशी नज़र आ रही है, और वहाँ भी पता नहीं अब क्या है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो अब आप ये देखिए ना कि काबीना में तब्दीलियों की बात हो रही है, और अजीबोगरीब तरीके की, कि ख्वाजा आसिफ से भी लोग खुश नज़र नहीं आ रहे। वज़ीर दिफ़ा के तौर पर वो इधर उधर के अजीब बयानात दे देते हैं,
عجیب باتیں کر دیتے ہیں. اب زور یہ چل رہا ہے کہ جس طرح اسحاق ڈار صاحب پوری کوشش کر رہے تھے کہ اورنگزیب صاحب کو ہٹایا جائے وزیر خزانہ کو، ڈیفینڈ ہی نہیں کرتے تھے نون لیگ والے کہ جی ہاں یہ ٹھیک ہے ہم مانیں گے فلاں ہوگا. اب یہ ہے کہ اگر وزیر خزانہ کو آپ بہت ہٹا کر یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جی ہم بڑی اچھی معیشت چلا دیں گے، آپ ہماری ٹیم آنے دیں، تو اسحاق ڈار صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اور اس لیے ان کو بھی سائڈ لائن کر کہا گیا کہ یہ آپ معاملات دیکھیں. تو ان کی جگہ پر وزارت خارجہ کی جو اہم میٹنگز ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں آنا جانا، وہ کوئی اور کر رہا ہے. اگر معیشت کے کرتا دھرتا اس وقت اورنگزیب صاحب ہیں، ان کو ہٹایا جاتا ہے، تو پھر احسن اقبال صاحب کا بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے، انہوں نے کون سے تیر مار لیے ہیں سوائے اس کے کہ بیٹھے ہوئے ہیں اشتہار بازی کر لیں. اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی 80 سال میں ہماری ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھی، ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے. خود اس سیٹ اپ کے خلاف بات کرنے لگ گئے ہیں احسن اقبال صاحب، مایوس نظر آ رہے ہیں، تو پھر ان کی بھی چھٹی کرا دیں. یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. اچھا، اب حکومتی چراغوں میں تو روشنی نہیں رہتی، اور بے جان لاشوں کو اٹھا کر کون زیادہ دور تک چل سکتا ہے. سلیمان صاحب نے یہ تو کہا. پھر وزیروں کی بھی ایسی تیسی پھر دی. وزیروں نے 2-3 برسوں میں سوائے مرات لینے، پروٹوکول کے جھنڈے لہرانے اور عوام اور صحافیوں سے دور رہنے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ سلیمان صاحب کریں. اب بات یہ ہے کہ کیوں نہ رہیں وہ عوام سے دور. فارم 47 عوام نے نہیں دینا، وہ الیکشن کمیشن نے دینا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ نے دینا ہے. تو کیوں جائے وہ عوام کے پاس؟ لینا دینا کیا ہے؟ 60 سے زیادہ کو 67 کے قریب ساری کابینہ، مشیر، وزیر اور معاملے خصوصی سارے تو ہیں 67 کے قریب، 67، اور 10 ارب روپے میں یہ پڑے ہیں. دیگر بھی جتنا سٹاف وغیرہ ہے، اور پھر کہتے ہیں جی اعزازیہ دیں. تو یہ کر کیا رہے ہیں؟ کون سا وزیر ہے جو کارکردگی دکھا رہا ہے؟ اس پر بھی سلیمان صاحب پھٹ پڑے ہیں. اور ان کے بارے میں، یعنی ان کی سپورٹ کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں وہ دیکھیے. بھاری دل کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ اگرچہ حکومت اس وقت اپنے عروج کے نصف النہار پر ہے، بظاہر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، مگر اس عروج کے بعد جولائی سے اس کا زوال کی طرف سفر شروع ہو جائے گا. یہ تجزیہ ہے، خبر نہیں. اور اس تجزیے کی بنیاد ہے کہ حکومتیں 3 وجوہات پر گھر جاتی ہیں: مقتدرہ، عدلیہ یا آپس کے بڑے اختلافات پر. یہ 3 وجوہات پاکستان کی تاریخ میں نظر آتی ہیں کہ یا تو مقتدرہ نکال دیتی ہے اسٹیبلشمنٹ، یا پھر عدلیہ آپ کو فارغ کر دیتی ہے، عدلیہ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے تو تبھی ہوتا ہے ایسے، یا آپس کے بڑے اختلافات، آپس کی لڑائی ہو جائے. اس وقت مقتدرہ اور حکومت میں کوئی بڑا اختلاف نہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے. نہ عدلیہ کا کوئی مسئلہ ہے، اور نہ ہی حکومت کی اندرونی کوئی لڑائی ہے. پیپلز پارٹی، نون لیگ بالکل ایک ہیں. ابھی آپ نے سن لیا نا کہ جی NFC میں تبدیلی کے بغیر، 18ویں ترمیم میں تبدیلی کے بغیر معاملات ہم نے حل کر لیے ہیں. اچھا، اس میں تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، وہاں مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. تو بس یہ جی فنڈز ہم کر لیں گے کسی طرح سے مینج، جو چاہیے ہمیں ضروری، اور ڈیولپمنٹ پہ کٹ لگے گا، کچھ صوبے اس میں کنٹریبیوٹ کر دیں گے، اپنے آنے والے پروجیکٹس اس طرح سے نہیں چلائیں گے، فریز کر دیں گے کچھ چیزوں کو، تو اس طرح سے پیسہ اکٹھا کر لیا جائے گا. تو پیپلز پارٹی، نون لیگ ایک ہے. یہاں تک کہ گلگت بلتستان میں اکٹھے مل کر حکومت بنانے کی بھی بات ہے. وہ تو ابھی کچھ رزلٹ روک لیے گئے ہیں، پھر ادھر ادھر چیزیں کرنی ہوں گی. تو بہرحال اتنے یہ اکٹھے ہیں. تو نہ تو ان کو مقتدرہ سے کوئی مسئلہ ہے، نہ عدلیہ سے کوئی مسئلہ ہے. 26 ترمیم کر لی، سارے اپنے لوگ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، جو سسٹم میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان کی بھی کوئی لڑائی نہیں، ہر چیز پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، صرف بیانات کی حد تک ادھر ادھر کرنا ہوتا ہے انہوں نے. تو لہٰذا کوئی لڑائی تو ہے نہیں. حکومت کے جانے کی 2 اور وجوہات بھی ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں معاشی اور سیاسی. یہ دونوں وجوہات موجودہ حکومت کے زوال کی بنیادیں کھود رہی ہیں. ان کی بنیادیں کھود رہی ہیں، سیاسی قبر کھود رہی ہے، بنیادیں کھودی جا رہی ہیں ان کے زوال کی. موجودہ حکومت نے 3 سال میں معیشت کو مستحکم تو کیا، مگر معاشی جمود کو توڑ نہیں سکی. بدلی ہوئی بین الاقوامی حمایت کے باوجود حکومت ابھی تک معاشی پرواز یعنی ٹیک آف شروع ہی نہیں کر سکی. بس کہتے ہی ہیں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہم یہ کر دیں گے، فلاں سب ایسے ہی. اچھا، ایک ٹاپ ماہر معیشت کے مطابق اس بجٹ کے بعد یا تو حکومت کو خود کو تبدیل کرنا پڑے گا یا پھر گھر جانا پڑے گا. دوسری بڑی وجہ سیاسی ہے کہ حکومت بیانیہ نہیں دے سکی، نہ گراس روٹ لیول پر سیاسی حیثیت بنا سکی ہے. یہ جناب ان کی وجوہات ہیں ان کے زوال کی، اور یہ اب آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف کی طرف سے کیا ہونے والا ہے خان سے ملاقات کے بارے میں. جی تو جناب اب آ جائیے تحریک انصاف کی طرف. اچھا، بڑے ہی سلجھے آدمی ہیں مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم صاحب. انہوں نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ آپ یہ میری بات نوٹ کر لیں اور سوشل میڈیا پر بھی ڈال دیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب سے ملاقات کے بغیر ہم آگے کچھ نہیں بڑھیں گے، کوئی قدم نہیں لیں گے.
مسئلہ یہ ہے کہ صوبوں کی طرف سے اپنے کچھ فنڈز دینے کی بات ہے وفاق کو، جو ضرورت ہے وہ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، اچھی کاز کے لیے ہم دیں گے، لیکن خان سے ملے بغیر نہیں، کیونکہ تمام صوبائی لیڈرشپ نے اپنی لیڈرشپ سے بات کی ہے، یعنی حکومتوں نے، چاہے وہ سندھ کی گورنمنٹ ہے وہ زرداری صاحب سے کرے گی، ہر گورنمنٹ اپنے جو بھی صاحب اقتدار ان سے بات کرے گی، یا جو بھی رہنما ہیں، تو ہم خان صاحب سے ملے بغیر اس پر اگری کریں گے، یہ بات آپ میری نوٹ کر لیں، کچھ بھی ہو جائے۔ میرا یہ کلپ سوشل میڈیا پر ڈال دیجئے، آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، حکومت بجٹ میں صوبوں سے جو اضافی رقم مانگ رہی ہے ہم وہ دینے کا فیصلہ عمران خان سے مشاورت کے بغیر نہیں کریں گے، کچھ بھی ہو جائے، تو ملاقات تو کروانی پڑے گی۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں جی بالکل ہم ساتھ چلنے کے تیار ہیں، چیزوں کے لیے تیار ہیں، لیکن خان صاحب سے ملاقات کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ اب خان صاحب کیا کہیں گے؟ تو پہلے تو جب بھی IMF کے معاملے پر، دیگر پر جب بھی ملاقات ہوئی خان صاحب سے، حتیٰ کہ جب احتجاج کی کال دی ہوئی تھی اور کہا گیا کہ اب وہ ایران امریکہ مذاکرات کا ماحول بن رہا ہے، آ رہے ہیں، تو تب بھی پھر وہ احتجاج ملتوی کر دیا گیا تھا، روک دیا گیا تھا۔ خان صاحب سے ہمیشہ ملاقات جب ہوئی ہے تو ملک کے لیے پازیٹیو چیز ضرور نکلی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سلمان صفدر صاحب گئے ہیں تو انہوں نے جا کر کہا ہاں جی وہ نہ کریں اب جلسہ، ادھر پنڈی کی طرف نہ آئیں، اور یہ سب کچھ۔ تو اب دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں کہ سید وائد صاحب پہلے بھی لکھ چکے ہیں یہ کمپنی نہیں چلے گی، تو اب ان کا پارٹ 2 آ گیا ہے، اور جو کالم جو انہوں نے لکھا ہے، جس کا حوالہ میں نے دیا ہے، اس کی مین باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کا عنوان انہوں نے یہ رکھا ہے، ٹائٹل ہی، خبردار ہوشیار تیار۔ ٹھیک ہے جی، بتا رہے ہیں خبردار ہوشیار تیار۔ اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہم جرنلسٹ کو تو جی بہت ہی زیادہ ہوشیار رہنا پڑتا ہے، تیار بھی رہنا پڑتا ہے، خبردار بھی رہنا پڑتا ہے۔ کام ہمارا یہ ہے آپ کو آگاہ کریں، لیکن خود ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا ہے وہ دیکھیے۔ ارشاد بھٹی صاحب سینئر صحافی ہیں، ان کو NCCI کا نوٹس چلا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں، سلمان حیدر پبلک نیوز پہ پروگرام کرتے ہیں، انور حسین زمرہ صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، رپورٹر ہیں، ان کو بھی NCCI کا نوٹس چلا گیا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے نوٹس میں کہ جی آپ نے یہ بات ڈسکس کی کہ چیف سیکرٹری پنجاب، ان کا GOR میں گھر جو رہائش ہے اس پر 22.5 کروڑ روپیہ خرچ ہو رہا ہے، اور یہ غلط بات ہے، یہ کہ جی پبلک فنڈ اس طرح سے ویسٹ کیا جا رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اور ان کی آفیشیل ریزیڈنس کے لون پر 22.5 کروڑ روپے آپ نے کہا جی لگ رہا ہے، تو یہ غلط بات ہے، اور اس لیے آپ آ کر اس کا جواب دیں کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے جو غلط ہے، جو درست نہیں ہے۔ اس پر پبلک نیوز انہوں نے تو غیر مشروط معافی بھی مانگ لی ہے۔ اچھا، اس میں اب ایک یہ بھی بات ہے کہ انہوں نے چینل پر ہی بات کی ہے، تو وہ پیمرا لاس کے انڈر آتا ہے، لیکن شاید وہ کہیں گے جی NCCI والے کہ آپ نے چونکہ سوشل میڈیا پر بھی ڈالا ہے، اس وجہ سے باقی ارشاد بھٹی صاحب کا قائد ہے، انہوں نے اپنے ویلاگ میں بات کی ہے، تو یہ ایک بات الگ سے چل رہی ہے۔ باقی اس حکومت کے بارے میں کیا کہیں کہ یہاں تو پنکی ایک دوسرے کے لیے ہے، ایک دوسرے پر الزامات ہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں انمول پنکی کیس پر بحث ہو گئی، اور باقاعدہ ایک طرح سے ایک دوسرے پر جملے کہے جا رہے ہیں، الزامات کہہ لیں وہ لگ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے نبیل قبول اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری میں تلخ کلامی ہوئی ہے، اور ہوا یہ کہ نبیل قبول صاحب نے کہا یہ معاملہ معمولی نہیں، وہ کون لوگ ہیں جو انمول کو کہہ رہے ہیں سابق وزیر اعظم کا نام لو، یعنی راجہ پریزر اشرف کا نام لو۔ پکڑی انمول جاتی لاہور سے، اس کو پیش کیا جاتا ہے کراچی۔ انمول کس کی تحویل میں ہے اور کس کو بچانے کے لیے اس کو مہرے کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے؟ تو اس پر جناب وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری غصے میں نے کہا جی ہمارے ادارے اس طرح کام نہیں کرتے، وہ تو ہم نے رانا ثناء اللہ کیس میں دیکھا ادارے کیسے کام کرتے ہیں۔ نبیل قبول جی وہ آگے سے کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ادارے کس طرح سے کام کرتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ ہے، وہ ہم نے پہلے دیکھ لیا ہوا ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھیے نا کس طرح کی بحث چل رہی ہے، کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں انمول پنکی کے حوالے سے۔ اچھا جی، اب حکومت اس وقت اتنی مشکل میں ہے کہ اس بارے میں سینئر صحافی جناب سید عمران شفقت صاحب نے ٹیلی ویژن پر پروگرام میں بیٹھ کر کہا ہے کہ بہت بری حالت ہے، بڑی مشکل حالت ہے۔ وزارت خزانہ کے افسر نے بتایا کہ IMF کی طرف سے جو فیس کر رہے ہیں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، IMF کی طرف سے ایسا ہم نے کبھی فیس نہیں کیا، اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ایک ایک شق پر بارگین اور اعتراض ہو رہا ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے، یہ عمران شفقت صاحب بتا رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کہتے تھے جی ٹرمپ ہمارے ساتھ ہیں، ٹرمپ بڑی تعریفیں کرتے ہیں، امریکہ کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے، بڑا زبردست،
اور IMF کو سب سے زیادہ فنڈ امریکہ کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی اس میں بہت زیادہ سے ہوتی ہے، اثر و رسوخ بہت زیادہ IMF میں امریکہ کا، تو امریکہ خوش ہوگا تو ہمارے لیے شرائط آسان ہو جائیں گی، فلاں ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوا، بلکہ الٹا یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنا سخت پروگرام پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اب ریکارڈ پروگرام لیے ہیں لیکن ریکارڈ سختی ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. اچھا، یہ حکومت بھی کہتی رہی ہے جب بھی عوام کی کوئی ریلیف کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی IMF کی شرط ہے، بجلی مہنگی کرو، پیٹرول مہنگا کرو، گیس مہنگی کرو، ہر چیز مہنگی کرو، ٹیکسز بڑھاؤ، یا IMF ہم ریلیف دینا چاہتے ہیں، ہم دے نہیں پا رہے، IMF کی شرائطیں. لیکن جو کابینہ کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی بڑی کابینہ، اس کے لیے کچھ نہیں کہا جاتا. پھر آسٹیرٹی معیار یا کفایت شاری کا کہا جاتا ہے صرف باتوں میں، اس کا کچھ نہیں ہوتا. 15 کروڑ کی گاڑیاں لی جاتی ہیں، آپ سوچئے نا ذرا، اس کا IMF کچھ نہیں کہتا. ججز کے لیے لیٹسٹ گاڑیاں BMW مرسڈیز ٹائپ گاڑیاں لی جاتی ہیں، ان کا وہ کچھ نہیں کہتے. بھائی چلیں، اب وہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں جی کیا گدا ریڈی دے دیں؟ کون کہہ رہا گدا ریڈی دے دیں؟ یہ بھی نہیں کہتے سوزوکی کار دے دیں. آپ اچھی ٹویوٹا کرولا میں کیوں نہیں جا سکتے؟ کیا ہے اس میں؟ چلیں وہ اس لیے کہ جی وہ کوئی آ جائے گی 1 کروڑ کی، 10-15 کروڑ کی گاڑیاں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اندازہ لگائیے. پھر کہیں گے جی اس سے کتنا فرق پڑ جائے گا، کتنے ارب روپے کی آ جائیں گی؟ کوئی طرح مسئلہ نہیں ہے. جس طرح جہاز 11 روپے کا ہے تو سینکڑوں ارب روپے کا بجٹ ہے پنجاب کا، تو سینکڑوں ارب روپے میں سے اگر 11 ارب روپے کا جہاز لے لیا تو کیا کر دیا؟ آپ اندازہ لگائیے. سوچ یہ ہے. تو بہرحال باقی یہ کہ جی IMF بڑا پریشان کر رہا ہے، بڑے مسائل کھڑے کر رہا ہے. اور اب اس وقت یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ ابھی تو کہیں ہمیں ایسا نظر نہیں آ رہا کہ اپنا پیٹ کاٹنے کی کہیں حکومت نے بات کی ہو. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ 24% زرعی زمین، 24% اس ملک کی زرعی زمین صرف 1% طبقے کے پاس ہے، اور اس پر ہاتھ اس لیے نہیں ڈالا جاتا. MNA MPs زیادہ تر ایسے ہیں، چونکہ فیکٹری بھی ہوتی ہے، شوگر مل بھی ہوتی ہے، فلاور مل بھی ہوتی ہے، اپنے ہی لوگوں کی ہوتی ہے، اشرافی ہے نا، تو پھر زمینیں بھی ہوتی ہیں بہت زیادہ، تو ان پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے کہ جی ان پر کوئی ٹیکس اس طرح کا لگا دیا جائے. تو غریب آدمی تو ٹیکس دے رہا ہے، وہ کھاد پہ بھی دے گا، وہ پیسٹی-سائڈ پہ بھی دے گا، وہ ڈیزل پہ بھی دے گا. غریب کسان تو ہر طرح سے لٹ رہا ہے. تو وہاں تو جناب اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا اسحاق ڈار صاحب کا، تو جس طرح میاں صاحب کو کہا گیا نکلو اب یہاں سے، خاموش ہو کر کوئی اس طرح کی بات نہ کیا کریں، تو اسحاق ڈار بھی 1 مہینے سے خاموش ہیں، کوئی فون کالیں نہیں کر رہے، ان پر بھی قطن لگی ہوئی ہے. باقی جناب ابھی کہا جا رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس نے ڈیولپمنٹ بجٹ پہ 126 روپے کا کٹ لگا دیا ہے، اور 3 پروونسز سوائے بلوچستان کے وہ اپنے اپلفٹ فنڈز، ایکسپینسز، ڈیولپمنٹ فنڈز جس طرح ہوتے ہیں ان پر وہ بھی فریز لگائیں گے. 500 ارب روپیہ وہاں سے کریٹ کیا جائے گا. تو 126 روپیہ یہاں سے آ گیا فیڈرل گورنمنٹ، 500 ارب صوبوں سے آ جائے گا. تو اس طرح سے چیزیں آگے چلائی جائیں گی. باقی آپ دیکھیں، سرکار ہو یہ سرکاری ملازم، ان کے لیے اچھی خبر ہوتی ہے. سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ ملازمین کی تنخواہوں میں 8 سے 10% اور پینشنرز کی پینشن میں پورے 7.5% اضافے کا امکان ہے. شہباز رانا صاحب خبر دے رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر کا کیا ہوگا؟ وہ بیٹھتا چلا جا رہا ہے، کون ان کی تنخواہوں کا دیکھے گا؟ میڈیا میں ان کے وزراء آتے نہیں ہیں اور نہ آ کر بتاتے ہیں کیا کیا جا رہا ہے. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ حکومت نے قانونی طور پر مئی کے اندر بجٹ اسٹریٹجی پیپر جاری کرنا ہوتا تھا کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہے، بجٹ کے بارے میں بتاتے تھے، صحافیوں کو بلاتے تھے، میڈیا میں بتاتے تھے. وہ اس بار جاری نہیں کیا گیا، اور ہر چیز کو چھپایا جاتا ہے اور ابہام پیدا کیا جاتا ہے، اور اس سے انسرٹینٹی، عدم استحکام اور بڑھتا ہے. اصل کہانی ہے کہ ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کیا کرنا ہے، کس طرف جانا ہے. یہ ان کا حال ہے. تو جس وجہ سے یہ ملک میں یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو باقی دیکھیے جی، اب خان صاحب سے ملاقات کروائی جاتی ہے، کیونکہ کہہ تو دیا، ڈٹ گئے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم کرنے کو تیار ہیں کہ خان سے ملاقات کروائی جائے، وہاں سے چیزیں پازیٹیو آتی ہیں. اور یہ بھی کہ ملاقات نہ کروائی گئی تو پھر تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے، یہ کہہ دیا مشیر خزانہ نے. اب خان صاحب کیا کہتے ہیں وہ بڑا اہم ہے. باقی جناب اس وقت لگ رہا ہے کہ حکومت کے تو ہاتھوں پھولے ہوئے تھے، لیکن اب اندر کے بندے بتا رہے ہیں کہ جولائی کے بعد ان کا زوال نظر آ رہا ہے. خبردار، ہوشیار اور پھر تیار. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.